बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स से जो पीटीआई के जो वर्कर्स थे, जो गिरफ़्तार जो मुल्ज़मान थे, उनको सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं। ये टोटल 105 लोग थे, जिनमें से 20 जो है वो रिहा हो चुके हैं और 85 उनकी हद तक सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं। अब उनके पास नेक्स्ट रेमेडी क्या होगी, क्या फ़ोरम होगा और कब कब ये रिहा हो सकते हैं मुमकिना तौर पर, और कानूनी तौर पर उनके केसेस कितने मज़बूत हैं या कितने कमज़ोर हैं, इस पे भी बात करेंगे। और क्या उनको जो जजमेंट्स हैं या इंटरनेशनली यूरोपीय यूनियन, यूके, यूएसए से जो तनकीद आई है इन जो मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों के हवाले से, और ख़ास तौर पर एक हम बात करेंगे कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था। उस फ़ैसले को अगर आज इम्प्लीमेंट किया होता पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो आज शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस सारे मामले में जो किरदार है, उस पे ज़रूर बात करेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तिवा है। ख़ास तौर पर जो अपील है वो दिसंबर 2023 से ज़ेर इल्तिवा है, और अब दिसंबर 2024 भी ख़त्म होने को है और वो फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। इस सारे तनाज़ुर पे जो है वो बात करते हैं। पहले 20 लोगों को रिहा किया गया था, ये ईद उल फ़ितर थी, और अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि 20 लोगों की हद तक, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इजाज़त दी थी वो यही थी कि जो लोग इसमें बरीयत बनती है, जिनको रिहा किया जा सकता है या केस से बरी किया जा सकता है, उनकी हद तक फ़ैसले कर दिए जाएँ। तो 20 लोगों के फ़ैसले हुए थे, जिनमें से जो जितने भी मुल्ज़मान थे उनकी सज़ाएँ 1-1 साल थी, किसी की 10 माह सज़ा थी। तो उनमें से ज़्यादातर ने 10 माह, 9 माह, 10 माह, 11 माह सज़ाएँ काट चुके थे। 1 माह या 2 माह जिसके रह गए थे, तो आर्मी चीफ़ ने उनकी वो सज़ाएँ माफ़ की थी, जिसके बाद वो 20 लोग रिहा हो गए थे। अब 21 दिसंबर को ये तकरीबन 25 लोगों को सज़ाएँ दी गई, और अभी कल के दिन 60 लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई, और ये सज़ाएँ मैक्सिमम जो सज़ा है वो है 10 साल। इसमें कल भी तकरीबन 3-4 लोग ऐसे हैं या इससे ज़ायद हैं जिनकी सज़ा 10 साल है, और इसके अलावा 9 साल, 7 साल, 6, 5, 4 और 3 और 2 साल की सज़ाएँ भी हैं। 2 साल सबसे कम तरीन, और ज़्यादा जो सज़ा है वो है 10 साल। अच्छा, इसमें अब होगा क्या? जो सिविलियंस की कोर्ट्स हैं उनका तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ तो जो कम तरीन सज़ा होती है, वो जब जैसे ही आप अपील में जाते हैं, अपील के लिए केस फिक्स होता है, तो कम तरीन सज़ा मतलब 2 साल की सज़ा तो फ़ौरन मुअत्तल हो जाती है। अब आर्मी की कस्टडी में है, तो वहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, और उस प्रोसीजर के हवाले से पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक अहम ऑर्डर आया था लाहौर हाई कोर्ट से। उसको इम्प्लीमेंट ना करने का जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान है, वो अब जो पीटीआई के लोगों को ही उठाना पड़ेगा। अब जो आर्मी एक्ट की सेक्शन है 133 उसके तहत ये 40 दिन में जो अपीलें हैं वो फाइल होनी है। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल, ये जो फैसले आए हैं अभी जो 85 लोगों के, वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत ये फैसले सुनाए गए हैं। और आर्मी के अंदर ही मिलिट्री कोर्ट्स का इंटरनल जो मैकेनिज़्म है, वहाँ पे जो अपील का जो तरीक़ाकार है, उसको कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले के खिलाफ आप कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते हैं, और कोर्ट ऑफ अपील में भी अगर सज़ा आपकी बरकरार रहती है, तो फिर आप आर्मी चीफ को दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो आपकी सज़ा माफ़ कर दे, और उसके बाद सदर के पास भी आप जा सकते हैं। ये एक पूरा जो है वो तरीक़ाकार इसमें दिया गया है। तो कोर्ट ऑफ अपील जो अपील फ़ाइल होनी है, तो वो 40 दिन है। सेक्शन 133 है आर्मी एक्ट का। इसके तहत अगर देखा जाए तो 21 दिसंबर को जिन 25 मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई थी, उनके पास 31 जनवरी तक, तकरीबन 30-31 जनवरी तक का टाइम बनता है कि 40 दिनों में उन्होंने अपीलें फ़ाइल करनी है। और जो दूसरे हैं जिनको कल सज़ाएँ हुई हैं 26 दिसंबर को, तो 26 दिसंबर से ऑनवर्ड आप अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन 40 दिन बनते हैं 6-7 फरवरी तक। तो 25 को 31, 30, 31 जनवरी, और जो बाकी 60 हैं उनको जो अपीलें उन्होंने फ़ाइल करनी है 6-7 फरवरी तक अपीलें फ़ाइल करनी है।
اب صورتحال کیا ہے کہ دو جو درخواستیں ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں، جس میں جو وزارت دفاع ہے، سیکٹری دفاع ہیں، ان کو درخواست کی گئی ہے کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا فیصلہ ہے اس کی کاپی دی جائے، ان پر چارج کیا ہے وہ بتایا جائے، اور ان کو کس بنیاد پر یہ سزا دی گئی ہے وہ بتائی جائے، اور اس کی وجوہات کیا ہے، کیونکہ جب ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا تو اس وقت اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ بات کی تھی کہ جب بھی یہ فیصلے ملٹری کورٹس سے آئیں گے تو ایک تو ان کو فیئرلی ٹریٹ کیا جائے گا، اس میں شفافیت ہوگی، اس میں جو اپنی مرضی کا ملزم وکیل رکھ سکے گا، اس کو مکمل طور پر یہ جو ہے وہ وہاں پہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اس پر جتنے چارج ہیں وہ ان کا دفاع کر سکے، اور ان پر جو گواہ ہیں ان پر جرح کر سکے اس کا وکیل، اور اس کے بعد ریزننگ کے ساتھ، مطلب جو فیصلے دیے جائیں گے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے، ان کی وجوہات بھی دی جائیں گی۔ تو اب جو دو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئی ہے کہ سیکٹری دفاع کو درخواستیں گئی ہیں کہ ہمیں جو کاپیز ہیں وہ چارج کی، فیصلے کی، ججمنٹس کی، وہ فراہم کی جائیں تاکہ ہم کورٹ آف اپیل میں جائیں، اور کورٹ آف اپیل میں جا کر اپنا جو نیکسٹ فورم ہے وہ اس کو جو ہے وہ پیروی کریں اس کی، کیونکہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹس میں نہیں آ سکتے قانونی طور پر، اور ہائی کورٹس میں آنے کے جو ریٹ پٹیشن فائل ہوگی وہاں اپیل بھی فائل نہیں ہوگی، ریٹ پٹیشن فائل ہوگی، اور ریٹ پٹیشن میں بھی دو تین بڑے لمیٹڈ سکوپ ہیں جہاں پہ یہ درخواستیں جو ہے وہ دائر ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے یا آرمی میں ہونے والی کارروائی سے یا انکوائری سے ان کا جو ریکارڈ ہے وہ ملزمان کو جب نہیں ملتا تو پھر وہ ہائی کورٹس میں آ کر پٹیشنز جو ہے وہ فائل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہائی کورٹس آرڈر کرتی ہیں اور اس کے تحت وہ ان کو ریکارڈ فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 21 دسمبر کو یا 26 دسمبر کو جن 85 ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو کب کب ان کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف سزاؤں کے وہ کب کب ملتے ہیں، ان فیصلوں کو پھر دیکھ کر پھر ہم بھی آپ کو بتا سکیں گے کہ ان کو کتنا فیئرلی، شفاف طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے، ان کو جو ڈیفنس تھا وہ دفاع کا پورا حق دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، یہ جو ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ لیکن 40 دنوں کے اندر اندر انہوں نے یہ اپیلیں جو ہے فائل کرنی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں 2019 میں اسی طرح جو جسٹس شاہد کریم ہے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک ڈائریکشن دی تھی حکومت کو۔ ڈائریکشن یہ تھی کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اسی کے تحت اگر کسی بھی ملزم کو سزا ہو جاتی ہے تو اس فیصلے کے خلاف ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہونا چاہیے اپیل کا، مطلب جس ادارے کے اندر ہی کیس سنا گیا اسی ادارے کے اندر اپیل جو ہے وہ سنی جا رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، انصاف کے تقاضے جو ہے پورے نہیں ہوتے، تو اس لیے انڈیپینڈنٹ ایک فورم ہونا چاہیے جس میں سیولینز کے کوئی ریٹائرڈ جج ہوں، کوئی ٹریبیونل بنا ہوا ہو، اور اس میں حوالے دیے گئے کہ جو انڈیا ہے وہاں پہ اگر انٹرنلی وہاں پہ اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں جو کورٹ آف اپیل ہے وہ انڈیپینڈنٹ ٹرائبیونلز ہیں، انڈیپینڈنٹ ریٹائرڈ ججز ہیں، وہ پھر اپیلیں سن کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں، نہ کہ وہی اداروں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ تو 2019 میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی تھی وفاقی حکومت کو کہ آپ اس حوالے سے 3 ماہ میں قانون سازی کریں، اور ہماری اطلاع کے مطابق نہ تو پی ٹی آئی کے اپریل 2022 تک جو دور تھا نہ تب قانون سازی ہوئی نہ اب تک قانون سازی ہوئی، اور فرض کریں کہ اگر آج یہ قانون سازی ہو چکی ہوتی تو یہ جو کورٹ آف اپیل کی انٹرنلی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کورٹ جو ملٹری کورٹس ہے اس کے اندر ہی انہوں نے اپیل فائل کرنی ہے، وہ پھر اس کا دائرہ کار باہر چلا جاتا، باہر جو ٹرائبونل ہوتا، جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے، جو ریٹائرڈ ججز ہوتے، وہ پھر اس فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے کیس فیصلے کے خلاف جو اپیل سن رہے ہوتے۔ اگر وہ فورم بنا دیا جاتا تو پی ٹی آئی نے بھی 2019 سے 20 پھر 21 پھر 22 آیا تو وہ 3.5 سال انہوں نے بھی بودر نہیں کیا، اور ان کے دور میں بھی تقریباً 29 جو سیولینز ہیں ان کے انڈیویجول جو ان کے ملٹری ٹرائلز ہوتے رہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے بھی یا عمران خان صاحب کی جانب سے بھی اس کا دفاع کیا جاتا رہا، اور اس کے حوالے سے کوئی اس قسم کی قانون سازی نہیں ہوئی، اور اب جا کر پی ٹی آئی کے پورے بلک میں 105 لوگوں کو ملٹری ٹرائلز ہوئے، تب انڈیویجولز تھے، اب جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں جو ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک لیجسلیشن جو اگر ہوتی تو شاید اس لیجسلیشن
کا فائدہ جو ہے وہ آج پی ٹی آئی کو بھی ہو جاتا. لیکن اسی کے ساتھ جو معاملہ جڑا ہوا ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس کا حوالہ جو آئی ایس پی آر ہے وہ بار بار دے رہے ہیں، اور جو ملٹری کورٹس میں جو سزائیں سنائی گئی تھیں اس میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اجازت کے بعد یہ فیصلے سنائے گئے ہیں. تو اگر آپ ریکارڈ کے مطابق دیکھیں تو یہ سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد ہی سنائے گئے ہیں. اور 2023 میں جب یہ فیصلہ آیا تھا اکتوبر میں، جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں بینچ تھا جس نے جو ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیے تھے، جن کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں آج بھی جو پینڈنگ ہیں. یہ دسمبر 2023 میں اپیلیں آئی تھیں. جسٹس سردار طارق مسعود، جن کے حوالے سے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، ان پر اعتراض بھی ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود دسمبر 2023 میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے. لیکن صرف ایک شرط عائد کی گئی تھی کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ ٹرائل مکمل تو کر سکتی ہیں لیکن ان کے فیصلے نہیں سنا سکتی. اس وقت یہ تاثر تھا کہ دسمبر 2023 میں یہ کیسز سامنے آئے ہیں تو ایک امید کی جا رہی تھی کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی میں 2-3 ماہ میں یہ کیسز جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائیں گے، کیونکہ اتنا امپورٹنٹ نوعیت کا کیس ہے کہ جس میں 1، 2 یا 4 یا 10 لوگ نہیں تھے بلکہ 104 لوگ تھے. مطلب 104 ملزمان کے کیسز کا ہونا مطلب یہ ہے کہ 104 خاندان ہے، پورا ایک مطلب ایک سوسائٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. تو یہ ایک تاثر تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو ایک انڈیویجول کیس کی حیثیت سے نہیں دیکھے گی بلکہ ایک اجتماعی ایک بڑے کیس کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرے گی، اور اس پر جو ایک کوسچن آف لا ہے کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن بڑا انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کی حساسیت کو نہیں سمجھا، اور آج تک یہ دسمبر جو ہے وہ ختم ہونے لگا ہے، سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ نہیں کیا. بڑا سمپل سا کوسچن آف لا ہے کہ آپ جو سیولینز کے ٹرائل ہیں وہ ملٹری کورٹس میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بلکہ الٹا آج سے تقریباً 10-15 دن پہلے سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ملٹری کورٹس کو کہ آپ فیصلے اناؤنس کر دیں. وہ جو فیملیز تھیں جو ملزمان کی، وہ تو یقینی طور پر یہ چاہ رہی تھیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو ان فیصلے کریں، ہمارے سیولینز جو جیلوں میں بھیجیں، جو ہمیں پتہ تو چلے ہمارے جو فیملیز ہیں، جو ان کے بچے ہیں یا ان کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. لیکن دوسری جانب عدالت کو کم سے کم یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر بیٹھتے، صبح سے شام تک بیٹھتے اور اس کیس کا فیصلہ کرتے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ درمیان میں آپ نے لٹکا دیا ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ آرڈر کیا ہے کہ ملٹری کورٹس کو کہ آپ اس طرح کریں، فیصلے سنا دیں، اور فیصلے جو ہے وہ مشروط ہیں جی سپریم کورٹ کے ساتھ. اب صورتحال یہ بنی ہے کہ وہ جو ملزمان ملٹری کی کسٹڈی میں تھے ان کو سزائیں سنا کر کچھ کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں اور کچھ کو لوگ کوٹ لکھپت جیل میں جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. اب وہ ان کی سزائیں جو ہے وہ اب وہ سزائیں کاٹنا انہوں نے شروع کر دی ہیں، ان کو حوالگی ان کی ہو گئی ہے. اب وہ جو کورٹ آف اپیل کی میں نے بات کی کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو انٹرنل جو ایک میکانزم ہے اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں اور وہ اپنی اپیل کرنے لگے ہیں. ادھر سپریم کورٹ بیٹھ کر جی مشروط ہے. فرض کریں سپریم کورٹ ایک مہینے کے بعد کہتی ہے جی ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل نہیں ہو سکتے، تو کیا یہ سارا جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ریورس کیسے ہوگا؟ تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ پر خاص طور پر تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے ہی فیصلہ کرتے. اب بھی دیر نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ جنوری کے جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوں آئیں، بیٹھیں اور پہلے ہفتے میں 4-5 دنوں میں بیٹھ جائیں. آپ اتنا اہم نوعیت کا کیس ہے اور آپ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی اگر 29 جو ہے وہ سیولینز کے ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں تو وہ بھی کوئی درست عمل تو نہیں ہے، یا اب ہوئے ہیں تو وہ بھی اس کو سپورٹ تو کوئی نہیں کرتا. پھر انٹرنیشنلی پاکستان پر جو ہے وہ اتنا پریشر آ رہا ہے. آپ بجائے اس کے کہ جو سیولینز کورٹ ہیں ان کو امپاور کریں، ان کو کہیں کہ وہ سپیڈی ٹرائل کریں، ان کو مطلب جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا وہ استعمال کر کے ان کو سپیڈی ٹرائل جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں آپ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں لوگوں کو بھیج رہے ہیں جہاں پہ ابھی تک فیصلوں کی کاپی نہیں آئی.
عمومی طور پر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سویلینس کورٹس ہیں یہاں پہ جب کسی کو سزا ہوتی ہے تو اس سزا سناتے ہوئے عدالتیں جو ہے اس جو ججمنٹ ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، بھائی یہ ججمنٹ ہے آپ کی، آپ کو ہم نے 10 سال کی سزا سنائی ہے، اس کو کہتے ہیں اس کو جیل لے جائیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نیکسٹ فورم پہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ ہوتا، وہ فیصلے کاپیاں نہیں مل رہی ان کو، تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر بڑا جو ہے وہ بھار ہے، اور سپریم کورٹ اب اس کو کیسے دیکھتی ہے اور کیسے اس کا ڈیسیژن جو ہے وہ کرتی ہے۔ باقی ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو اپڈیٹس آتی جائیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔